किरण 16-17 साल की एक हसीन और जमील लड़की थी। इसका ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था। इसका बाप रेलवे में क्लर्क भर्ती हुआ था और हालात बता रहे थे कि वो क्लर्क की हैसियत से ही रिटायर हो जाएगा। इसका ताल्लुक इन मर्दों में होता था जो हालात की चक्की में पिस पिस कर जमलियाती हुस्न को हैराबाद कह चुके होते हैं और हर काम मशीनी अंदाज में करते रहते हैं। गुस्सा और चिड़चिड़ापन इनकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका होता है। ऐसे लोगों की मौजूदगी इनके साथ रहने वालों को हर वक्त एक ज़हनी अजियत से दो चार रखती है। वो खुद पर सख्ती और बदमिजाजी का एक ऐसा होल चढ़ा लेते हैं कि लोग इनसे किसी भी किस्म की बातें करने से गरेजा रहते हैं। किरण का बाप सख्त तबीयत का ज़रूर था, मगर घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेता था। जो कुछ कमाता था बीवी के हाथ पर ला कर रख देता था। इसे बीवी और बेटी से मोहब्बत तो बहुत थी, मगर वो इजहार नहीं करता था। किरण ने जब ये कहा कि वो मैट्रिक के बाद अपनी तालीम जारी रखेगी, तो इसने दफ्तर से कर्ज लेकर कॉलेज में इसका दाखिला भी करवा दिया। किरण की माँ भी अपने काम से काम रखती और शोहर से दूसरी बीवियों की तरह घुल मिलकर नहीं रहती थी। इसकी ये वजह भी थी कि वो इससे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता था। वो अपने काम से काम रखता था। इसके इस नामुनासिब रवैये की वजह से इसके ऑफिस के हालात थे, जहां बहुत ज्यादा मुलाजमों की वजह से तरक्की के आसार मादूम थे। सालों हो गए थे और अभी तक इसकी प्रमोशन के दूर दूर तक आसार नहीं थे। अखराजात बढ़ते जा रहे थे और तनहा वहीं की वहीं थी। बाप के रवैये की वजह से किरण भी इससे बात करते हुए झिझकती थी और वो घर में होता तो वो सर पर दुपट्टा डाले खामोशी से किसी काम में लगी रहती। किरण को अपनी गुर्बत और कम मायगी का बहुत एहसास था। इसकी सहेलियां और आस पड़ोस की औरतें इसकी खूबसूरती की तारीफ करती तो इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश इसका बाप पैसे वाला होता। इस गुर्बत भरे माहौल में रहने के बावजूद वो तालीम हासिल करना चाहती थी। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो दूसरी लड़कियों को दफ्तरों और मुख्तलिफ अदारों में काम करता देखती। इसे इनके ठाट बाट नजर आते। ऊंची हील की सैंडल पहने खटपट करती, इंग्लिश बोलती, तो इसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती कि इसे भी ऐसा ही बनना है। वो किसी पर जाहिर तो नहीं करती थी, मगर यह हकीकत थी कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी। इसे अपनी गुर्बत, अपना माहौल और जरा जरा सी चीजों के लिए तरसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसने जेब खर्च से पैसे बचा बचा कर एक मोबाइल भी खरीद लिया था। ये मोबाइल नहायत छोटा सा था, फंक्शन भी कुछ नहीं थे। नंबर मिलाकर किसी से बात कर लो या फिर एफएम सुन लो, इसके लिए ये भी गनीमत था। इसने अपना नंबर अपनी चंद गहरी सहेलियों को भी दे दिया था। मोहल्ले में इसकी एक बचपन की सहेली भी थी और इसका नाम फरहंदा था। दोनों साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई थी। फरहंदा का बाप नहीं था और माँ ने एक धागा बनाने की फैक्ट्री में नौकरी करके इसे पाला था। मैट्रिक करने के बाद वो बच्चों के स्कूल में बतौर टीचर भर्ती हो गई थी। कुछ माह पहले इसकी माँ अचानक बीमार होकर चल बसी और वो अब इस दुनिया में बिल्कुल तनहा थी। अपनी अपनी मसरूफियात के बावजूद अब भी वक्त निकालकर कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करती थी। आज भी वो ईद की शॉपिंग करने इकट्ठे मार्केट गई थी। शॉपिंग करके वो घर लौटी तो माँ ने इसे खाना निकाल कर दिया। वो अभी खाने से फारिग भी नहीं हुई थी कि मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। वो सोच में पड़ गई कि अटेंड करे कि ना करे। इसने बात नहीं की। खाना खाकर वो थोड़ी देर आराम के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद इसी नंबर से फिर कॉल आई। इस मर्तबा इसने इधर उधर देखते हुए ओके का बटन दबा दिया। दूसरी तरफ किसी ने निहायत नरमी और महज़ब अंदाज में कहा, किरण प्लीज मेरी बात सुने बगैर फोन बंद नहीं करना। इसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। इसका दिल धक धक कर रहा था। वो इतनी खौफजदा हो गई थी कि इसने फोन को ही ऑफ कर दिया। फोन करने वाले का लहजा रह रहकर इसके जहन में गूंज रहा था। वो हैरान थी कि वो कौन था जिसे इसका नाम भी मालूम था। इसकी तो आज तक किसी लड़के से बातचीत नहीं हुई, ना अपनों में ना गैरों में। फिर इस लड़के को इसका नंबर कैसे मिला? इसके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। वो कब तक फोन बंद रखती? रात को किसी सहेली से बात करने के लिए इसने मोबाइल ऑन कर लिया। फिर इसने बात खत्म की ही थी कि इसी नंबर से फिर फोन आ गया। इसने सोचा कि कॉल अटेंड कर ले, मगर इसकी हिम्मत ना हुई। इसे अपनी कई सहेलियां याद आई। घर वालों से छुप कर इनकी भी लड़कों से दोस्ती थी और सब की सब इन दोस्तियों पर बहुत खुश थी। किरण के जहन में ये बात आई कि वो सब लड़कियां बोल्ड थी। इस ख्याल का आना था कि इसने भी बोल्ड बन जाने का फैसला कर लिया। इसने ये भी सोचा कि कौन सा वो इसे फोन पर खा जाएगा। मालूम तो करना चाहिए हजरत कौन है और कितने पानी में है और क्या चाहते हैं। इसने कॉल अटेंड कर ली। इसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा
اور 2-3 دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ اس کا نام ناصر ہے اور اس نے کرن کو کسی مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ کرن کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکی کہ وہ اس سے پوچھے کہ اس کا موبائل نمبر اسے کیسے ملا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اس نے جب اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو وہ اسے اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ شادی کی خواہش کوئی بری بات نہیں تھی۔ کرن نے اس بات کا برا نہیں منایا مگر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہا، شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے جو آپ سے شادی کر لوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی۔ اگلے روز وہ اس کے کالج پہنچ گیا۔ اس کی چھٹی سے کچھ دیر پہلے اس کا فون آ گیا۔ میں کالج کے گیٹ کے سامنے بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ تمہیں پسند آ جاؤں، نہ پسند آیا تو پھر میرے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کہو تو قسم کھا لوں۔ کرن سناٹے میں آ گئی۔ وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی اس کے لیے خودکشی کرنے پر بھی تیار ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک کلاس فیلو اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے مزید کچھ کہے فون بند کر دیا۔ چھٹی کے بعد وہ گیٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی وہ کار میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ نہایت صاف رنگ کا، لمبے قد کا سمارٹ لڑکا تھا۔ اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں ڈیلی ڈالی ٹائی جھول رہی تھی اور جسم پر موجود سوٹ خاصا قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کالج کی بس میں چڑھ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے چور نظروں سے ارد گرد دیکھا، کوئی لڑکی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اکثریت اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ناصر اسے بے حد پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ وہ اتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ اس نے اپنے کئی سہیلیوں کے بوائے فرینڈ کی موبائلوں میں تصویریں دیکھی تھی، پر خوبصورتی میں ناصر کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ناصر کے خیالوں میں ہی گم تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے لگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ناصر یقیناً اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے جدید انداز کے قیمتی کپڑے اور شاندار گاڑی بتا رہی تھی کہ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ امیر زادوں کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیویاں کسی فلمی اداکارہ کی طرح حسین و جمیل اور اسمارٹ ہوں تاکہ پارٹیوں وغیرہ میں دوسرے مردوں پر روب پڑ سکے۔ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی کی وجہ سے کرن ناصر کی خوبصورتی اور اس کی عمارت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ اب ہر دم اسے ناصر کے فون کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز ناصر نے اسے تسلی دی کہ وہ کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے۔ اس نے اسے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد گھر والوں کو رشتے کے لیے اس کے گھر بھیجے گا۔ کرن کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے اس نے مصنوعی فکرمندی سے پوچھا، اگر شادی اتنی جلدی ہو گئی تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کی بات سن کر ناصر ہنس کر بولا، پھر تم اپنے بچوں کو پڑھانا۔ اس کی بات سن کر کرن شرما گئی۔ ناصر نے پھر کہا، یقیناً تم یہ سن کر شرما گئی ہوگی، کاش میں تمہیں شرماتا ہوا دیکھ سکتا۔ دیکھو تم منع مت کرنا، میرے پاس ایک سمارٹ فون بیکار پڑا ہے، اگر کبھی ملے تو وہ میری طرف سے قبول کر لینا، میں اس میں نئی سم بھی ڈلوا دوں گا تاکہ تم بے فکری سے تنہائی میں اسے استعمال کر سکو۔ میرا دن تو کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، مگر رات کو تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ اپنی کچھ تصویریں بھی مجھے بھیج دیا کرنا، جب تک شادی نہیں ہو جاتی انہیں دیکھ کر دل بہلا لیا کروں گا۔ اور ہاں، شادی کے بعد تو میں کم سے کم 1 ماہ تک کام پر نہیں جاؤں گا تاکہ ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں۔ بس ایک بات سے میری ڈھارس بندی رہتی ہے، یہ تھوڑے دنوں کی ہی تو بات ہے، پھر تو ہماری شادی ہی ہو جائے گی۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات ہے۔ وجاہت کا باپ اپنی بیوی کو لے کر ان کے گھر آ ٹپکا۔ وہ کرن کے باپ کا بچپن کا دوست تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ سالوں پہلے دونوں دوستوں کی شادیاں بھی چند روز کے فرق سے آگے پیچھے ہوئی تھی۔ اس زمانے کی رسم کے مطابق دونوں دوستوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ایک کے گھر بیٹا اور ایک کے گھر لڑکی ہوئی تو دونوں ان کی شادی کر کے اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر لیں گے۔ اس کے دوست کے ہاں تو شادی کے پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا تھا، مگر کرن 5-6 سال بعد ہوئی تھی۔ ویسے تو دونوں دوست مصروفیات سے وقت نکال کر مہینے 2 مہینے تک ایک دوسرے سے مل لیا کرتے تھے، مگر اس دفعہ بیوی کے ساتھ آمد کا مقصد یہی تھا کہ برسوں پہلے جو بات ہوئی تھی اس کو پورا کیا جائے۔ دوست کے بیٹے کا نام وجاہت تھا اور وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ کرن کا باپ اس رشتے پر نہ صرف راضی تھا بلکہ بہت خوش تھا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی
کہ دونوں دوستوں نے اس کے بارے میں عہد بھی کیا ہوا تھا اور وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اپنی سخت گیر طبیعت کی بنا پر اس نے گھر میں کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی اور اپنا فیصلہ بیوی کو سنا دیا۔ کرن کی شادی میرے دوست کے بیٹے وجاہت سے ہوگی۔ ماں تو سیدھی سادی ایک مشرقی عورت تھی اور شوہر سے ڈر کر رہتی تھی۔ اس نے اس کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور کرن کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر کرن پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر ماں سے اس بات پر احتجاج کیا، اپنی ادھوری پڑھائی کا بہانہ بنایا، مگر اس کی ماں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ میں تیرے باپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتی، وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر تجھے کوئی اعتراض ہے تو جا کر اسی سے بات کر۔ یہ بات بس یاد رکھنا کہ ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اولاد کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ باپ کے سامنے بات کرتی۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک روز اس کی ماں اور باپ وجاہت کے گھر جا کر اسے بھی دیکھ آئے۔ وجاہت دونوں کو بہت پسند آیا تھا۔ کرن نے فوری طور پر ناصر سے رابطہ کیا اور یہ خبر اسے سنائی اور بولی، ناصر اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دو، شاید ابا مان جائیں۔ لمحہ بھر کو تو ناصر چپ ہو گیا، پھر بولا، میری امی تو اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی ہیں، 2-3 مہینے تک آئیں گی، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے ابا کے سامنے زبان کھولوں۔ وہ بے بسی سے بولی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف خاصی دیر تک خاموشی رہی، پھر ناصر کی آواز آئی، تم شادی کرنے سے منع کر دو۔ یہ میں نہیں کر سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کرن تم مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ ناصر نے غصے سے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ موقع دے کر مجھ سے کہیں مل لو، میری بڑی بہن صدر کے علاقے میں رہتی ہے، ہم دونوں ان سے ملنے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکالیں۔ اس سے پہلے بھی ناصر نے اسے کہیں باہر ملنے کو کہا تھا، مگر اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس مرتبہ بھی وہ ناصر کے مطالبے کو صاف ٹال گئی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی بڑی بہن کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ وہ رشتے کی بات چلائیں۔ کرن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر ناصر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ باجی تم سے مل لیں، پھر ہم آئندہ کا لائے عمل طے کر لیں گے۔ سوری ناصر، یہ میں نہیں کر سکتی، مجھے کالج جانے کے علاوہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر نے خود سے فون نہیں کیا۔ اس نے کئی بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہر دفعہ یہی رٹ ہوتی کہ وہ اس کی باجی سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ کرن ایک سیدھی سادی اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی شادی بڑی سادگی سے ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی ناصر اس کے دل سے نہیں نکل سکا تھا۔ اسے اس بات کا بھی افسوس ہوتا تھا کہ ناصر نے اس سے شادی کے لیے ذرا سا بھی تعاون نہیں کیا تھا۔ ماں اگر اپنی بہن سے ملنے دبئی گئی ہوئی تھی تو وہ اپنی باجی کو ان کے گھر بھیج سکتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور اب اس کی شادی کو ہوئے 3 ماہ بیت چکے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے دل میں وجاہت کے لیے کوئی جگہ نہ بن سکی تھی۔ وہ نہ اس سے بات کرتی تھی نہ اس کو دیکھتی تھی۔ وہ کام پر چلا جاتا تو اسے ایک اطمینان کا احساس ہوتا، وہ کام سے گھر آ جاتا تو اسے بے چینی سی محسوس ہونے لگتی۔ اس کے رویے سے وجاہت حیرت زدہ تو تھا، مگر اس سلسلے میں اس نے آج تک کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اسے وجاہت سے نفرت تو نہیں تھی، مگر وہ اس سے محبت بھی نہیں کرتی تھی۔ وجاہت بھی نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا، اس کی نظر اندازی پر کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اس نے کرن سے شادی اپنے باپ کے کہنے پر کی تھی۔ اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح رہتا تھا۔ باپ کی خوشی کے لیے وہ اپنے گھر میں یہی ظاہر کرتا کہ وہ اس شادی سے بہت خوش ہے۔ کرن بلا شبہ حسن اور جمال میں یکتا تھی۔ سر، قد، رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، مناسب دہانہ، مسکراتی تھی تو بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ اس سے شادی کر کے وجاہت بہت خوش تھا۔ وہ ایک شرمیلی طبیعت کا لڑکا تھا، اسی لیے شادی سے پہلے اس کی جان پہچان کسی لڑکی سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو بیوی خوبصورت اور چندے محتاب تھی، دوسری باپ کی پسند کی تھی۔ وجاہت بہت ہی مطمئن تھا، مگر شادی کی رات کو ہی وجاہت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیوی کھوئی سی ملی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ گھر والوں سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ ہفتہ گزرا تو برف پھر بھی نہ پگھلی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کرن کو دنیا کی کسی چیز سے دلچسپی نہیں۔ وجاہت نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی۔ وہ اس کو خود مخاطب نہیں کرتی تھی، وہ کوئی بات کرتا تو جواب دے دیتی، ورنہ خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کی ماں سے اس کا رویہ البتہ دوسرا تھا۔
اس کے پاس بیٹھی ہوتی تو وہ خود سے بھی باتیں شروع کر دیتی۔ بہرحال ماں اور باپ دونوں کو بہو پسند آ گئی تھی۔ وجاہت نے ماں سے بھی کرن کے نام مناسب رویے کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ وجاہت نہیں چاہتا تھا کہ کرن کے بارے میں کوئی منفی بات کر کے گھر کی خوشیوں کو فکر میں بدل دے۔ اسے دنیا والی چالاکیاں بھی نہیں آتی تھی کہ وہ کرن کے اس رویے کے متعلق اندازے قائم کرتا۔ ایک دفعہ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوئی اور دل چاہا کہ اس سے پوچھے کہ یوں دور دور کیوں رہتی ہے، مگر ممکنہ بدمزگی کی وجہ سے وہ خاموش ہی رہا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے اس سے اچھی لگنے والی بات کا اظہار بھی کیا، مگر رد عمل اس کا جھکا ہوا سر اور ایک انگلی سے بستر کی چادر پر کھینچتی لکیریں ہی دیکھنے کو ملی۔ کرن کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی اور اس نے بھی خاموشی کی راہ اپنا لی۔ کرن کے رویے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا کہ زیادہ تر وقت اپنے دفتر میں ہی گزارے۔ چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتا اور اٹھنے کے بعد دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ کرن اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وجاہت ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتا۔ کرن ماں کے گھر جاتے وقت بہت خوش نظر آتی اور واپس سسرال آتے ہوئے یہ خوشی غائب ہو جاتی۔ وجاہت یہ چاہتا تھا کہ بس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے، بات کرے نہ کرے، بس دکھائی دیتی رہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کے دل میں عجیب سی ہفکی طاری ہو جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، کبھی کبھی وہ جھنجلا بھی جاتا۔ آج وجاہت کرن کو اس کی ماں کے گھر چھوڑنے آیا۔ اس کی ماں اپنے داماد سے بڑے پیار سے ملی اور دعائیں دی۔ اتنی دیر میں کرن اس کے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ وہ چائے پی کر خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ وجاہت چلا گیا۔ ہر ماں کی طرح کرن کی ماں نے بھی یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ بیٹی سسرال میں خوش ہے یا نہیں۔ ویسے تو اس کی ماں جب بھی اس سے ملنے کے لیے اس کے سسرال جاتی تو وہ محسوس کرتی کہ اس کی ساس سسر کا رویہ کرن کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ البتہ اس بات پر اسے حیرت ہوتی تھی کہ وجاہت کا بالکل تذکرہ نہیں کرتی۔ اس بات سے اس کی ماں کے دل میں تشویش کی ایک لہر دوڑ جاتی، مگر وہ سوچتی کہ ایک آدھ بچہ ہونے کے بعد وہ بدل جائے گی اور اپنے میاں کے قریب ہو جائے گی۔ شاید ماحول کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ کرن جب بھی گھر آتی اس کی ماں کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہ آج بھی تھوڑی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہی اور دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ کرن ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ اچانک وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ ٹی وی میں ناصر دکھایا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی بھی اسی حالت میں کھڑے تھے۔ ان ساتھیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپا رکھا تھا۔ پاس ہی کرسیوں پر سائبر کرائم کی ایک ٹیم کا پورا ارکان بیٹھا ہوا تھا اور پریس کانفرنس میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس واقعہ کی تفصیل بتا رہا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کانوں میں سائیں سی ہونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بھیج دیا اور دوبارہ بستر پر بیٹھ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ناصر کو دیکھے جا رہی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بتا رہا تھا اس گروہ کے یہ لوگ مختلف حربوں سے نوعمر لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر پہلے ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر انہیں دوستی کا جھانسا دے کر اپنی ساتھی لڑکی کے فلیٹ میں بلا کر ان کی نازیبا فلمیں بناتے ہیں، بعد میں ان فلموں کی دھمکی دے کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ ناصر ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے جھانسے میں آ کر کچھ لڑکیاں اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھی کیونکہ یہ انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر کر کے یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ جلد ان سے شادی کر لے گا۔ اس معاشرے میں ناصر جیسے شیطان صرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے۔ یہ مجبور ہیں کسی اور اچھی زندگی گزارنے کے لالچ کی خواہش مند لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں شیشے میں اتار کر تباہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں ملوث لوگوں کو بھی درجہ بندی ہے۔ ان میں سے چند تو محض اپنی تسکین اور دوستوں پر روب ڈالنے کے لیے کئی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں۔ ناصر جیسے حیوان اور بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بولی بالی اور انڈین ڈراموں اور فلموں سے متاثرہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف ان کی قابل اعتراض فلمیں باہر کے ملکوں میں بیچ کر رقم کماتے ہیں بلکہ ان لڑکیوں کو بھی ڈرا دھمکا کر ان سے بھی رقم بٹورتے ہیں۔ اگر لڑکیاں روپے نہ دیں تو انہیں یہ دھمکی دیتے ہیں کہ وہ سارے ثبوت سوشل میڈیا پر لگا دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کرائے پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ بھی بتایا کہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے یہ ساری کارروائی فرہندہ نامی ایک لڑکی کی شکایت پر عمل میں لائی گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں سخت پریشان تھی۔ وہ کسی اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی جہاں سے اسے 15,000 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ ان 15,000 روپے میں ہر ماہ 5,000 روپے وہ ناصر کو دیتی تھی۔ وہ لڑکی
دنیا میں اکیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ان حالات سے بہت تنگ آ گئی تھی اور پھر اس نے ایک بہت اچھا فیصلہ کر لیا اور ہمت کر کے قانون سے مدد حاصل کی۔ اس کی نشاندہی پر اس فلیٹ پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کئی جدید کیمرے، 4 لیپ ٹاپ، بہت سی ہارڈ ڈسک اور دوسری قابل اعتراض اشیاء برآمد کر لی گئی ہیں۔ کرن پریشان بیٹھی یہ تمام باتیں سن رہی تھی جب ٹی وی میں کیمرہ اس کی دوست پر آیا تو باوجود اس کے کہ اس نے نقاب سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن کرن نے اسے پہچان لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ناصر نے اسے ڈرا دھمکا کر اس کے موبائل سے اس کا نمبر لیا ہوگا۔ کرن کو عجیب سی جرجری سی آئی۔ وہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بال بال بچی تھی۔ اب اسے اپنا سخت گیر باپ اور باپ کے حکم پر سر جھکا دینے والی ماں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ ماں باپ کے فیصلوں پر عمل کر کے اولاد کو زندگی بھر ایک تحفظ حاصل رہتا ہے اور کسی بھی برے وقت میں ان کی ہر طرح کی مدد اور حمایت میسر ہوتی ہے۔ دنیا میں تو قدم قدم پر بیڑیے نما انسان موجود ہیں جو اپنے فائدے اور نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے دوسرے معصوم انسانوں کو انتہائی اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کر دیتے ہیں اور اکثر تو اپنا جرم چھپانے کے لیے قتل جیسے گھنونے کام سے بھی باز نہیں آتے۔ ان کی باتوں میں آ کر کیسے کام جنم لیتے ہیں، اچھی خاصی زندگیاں جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں، خاندانوں کی عزتیں حق میں مل جاتی ہیں، اور ایسا محض اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ نامناسب طریقوں سے اچھی زندگی گزارنے کا لالچ اور بھیڑ کے بیس میں بیڑیے جیسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر بہت سی ناسمجھ لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ اب ٹی وی پر فرہندہ کا بیان چل رہا تھا۔ اس نے بڑی تفصیل سے ناصر اور اس کے دوستوں کے جرائم کا پردہ چاک کیا۔ آخر میں اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ناصر کی دھمکی کے نتیجے میں اس نے اپنی ایک سہیلی کا موبائل نمبر اسے دے دیا تھا، جس کا اسے بے حد افسوس تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ وہ سہیلی اس شیطان کے جال میں نہیں پھنسی تھی۔ کرن نے لرزتے ہاتھوں سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور بستر پر جا لیٹی۔ وہ اس بات پر شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی تباہی اور بدنامی سے بچ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ لڑکیوں کے لیے دنیا میں صرف ماں باپ، بھائی اور شوہر ہی ہوتے ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں، باقی غیر تو سب بے دردی سے اپنا مفاد نکالنا جانتے ہیں۔ تمام لڑکیوں کو ماں باپ، بھائی بہنوں اور شوہروں کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سب ان کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب ان سب کی عزت کو مقدم رکھا جائے تو تب ہی انسان نما بیڑیوں اور شیطانوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنا وہی چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور وجاہت کا نمبر ملانے لگی۔ نمبر ملا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وجاہت کی حیرت بھری آواز ابھری۔ کرن، خیریت تو ہے؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بولنے کی کوشش کی تو آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ اس نے گلا صاف کیا اور بولی، چھٹی کے بعد آ کر مجھے لے جائیے گا، میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے آپ اور امی ابا یاد آ رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آئی۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے کان میں وجاہت کی شوخ آواز آئی، باڑ میں جائے چھٹی، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جی اچھا، میں تیار ہوں، کرن اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک دل فریب ہنسی کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ اپنا سامان بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ اور شوہروں کی عزتوں کا خیال رکھنے والی لڑکیوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے۔ وہ شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے وقت گزارتی ہیں اور شادی کے بعد مرتے دم تک اپنے شوہروں کے گھروں میں وہ لڑکیاں جو اپنی عزت کے ان رکھوالوں کی قدر نہیں کرتی، ناصر جیسے شیطان اور درندہ صرف لوگ قدم قدم پر گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔